गुड इवनिंग। मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 12 आयात हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 3 एंड द फर्स्ट 12 वर्सेस। पहली आयत से यूँ लिखा है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बयाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका ज़िक्र यसाया नबी की मार्फत यूँ हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक़्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदोनवा के सब लोग निकल कर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जिता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है। मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। दूसरे बाब में और तीसरे बाब में तकरीबन 25 साल से ज़ायद का अरसा है। There is a time lapse of 25+ years between the second chapter and the third chapter. पिछले बाब के आखिर में हमने ये देखा था कि यस्सु अभी लड़कपन में है और मिस्र से फरिश्ता की हिदायत के मुताबिक यूसुफ और मरियम उनको लेकर मिस्र से वापस आए हैं और फिर फरिश्ते ही से हिदायत पाकर उन्होंने बैतलहम में सेटल होना गवारा नहीं किया, बल्कि वो नासरत में चले गए। गलील के शहर नासरत में जहाँ से उनका ओरिजिन था वो वहाँ चले गए। और यूँ यस्सु मसीह ने अपना लड़कपन, अपनी जवानी, जो शुरू के अयाम थे जवानी के, वो सब के सब उस शहर, बल्कि उस कस्बे या गांव नासरत में गुजारे। तो वक्फ़ा है, हमें बहुत ज़्यादा तफसील बीच की नहीं मालूम। हाँ, मुक़द्दस लूका हमें ये बताते हैं कि 12 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह को हैकल ले जाया गया, जो कि एक यहूदी लड़के के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता था। उसका बार मिज़वा होता था जब वो शरीयत का बेटा कहलाया जाता था। तो उस वाक़े के अलावा हमें खुदावंद यीशु मसीह के इन दरमियानी सालों के बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है। अब अचानक, यानी कैमरा पैन करके गलील से, नासरत से, और विद द टाइम लैप्स अब हम जुडिया जा रहे हैं, यहूदिया जा रहे हैं और यहूदिया के बियाबान में जा रहे हैं। So there is a change of scenario here. We are no more in Nazareth. We are now in the desert, in the arid area of Judea. और ये नहायत ही खुश्क इलाका है, जिसके बारे में यहाँ पर
ذکر کیا جا رہا ہے. And suddenly we are introduced to a character. ابھی تک ہم نے مریم کو دیکھا، یوسف کو دیکھا، چھوٹے یسوع کو دیکھا، ہیرودیس کو دیکھا، مجوسیوں کا ذکر سنا، لیکن اب ایک اور شخصیت کو یہاں پر انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اور وہ شخصیت ہے یوحنا کی، یوحنان، جیسے کہ اس کو عبرانی میں کہتے ہیں یوحنان، لیکن یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، جان دا بیپٹسٹ ایز وی کال ہم، اور جان دا بیپٹائزر. اور کچھ زیادہ نہیں ہمیں بتایا گیا، بس اتنا بتایا گیا کہ ان دنوں میں جب وہ دن خدا کے ٹائم ٹیبل کے مطابق وہ دن پورے ہو گئے کہ اب خدا اپنی خاموشی توڑ ڈالے. یاد ہے نا ملاکی نبی، اور ملاکی نبی کے بعد پھر 400 سال تک خدا خاموش رہا، اس نے اپنے لوگوں سے کلام نہیں کیا. ہاں، زکریا سے خدا نے کلام کیا جو کہ یوحنا کے والد تھے اور کاہن تھے، اور مریم سے خدا نے کلام کیا اور یوسف سے کلام کیا، لیکن وہ سچویشنل تھا، وہ ان سچویشنز کے بارے میں تھا. قوم کے ساتھ خدا نے کوئی کلام نہیں کیا. تو وہ جو 400 سالوں کی خاموشی ہے، that silence of 400 years is now broken by a very powerful voice in the desert. اور وہ آواز ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی. انٹروڈیوس کر دیا تھا ملاکی نے کہ کون آئے گا، نا، یا خدا نے انٹروڈکشن دے دیا تھا ملاکی کی کتاب میں. اور اگر ہم دیکھیں ملاکی 3 باب اور اس کے پہلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا. ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے. آیت کے پہلے حصے میں دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا. This was an introduction to John. ملاکی نے انٹروڈیوس کرا دیا تھا کہ اب کون آئے گا، اور خداوند نے کہا وہ میرے آگے، جب میں آؤں گا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تو میرا رسول، میرا ایلچی، میرا ایمبیسڈر میرے آگے آگے چلے گا، میرے آگے آئے گا، میرے لیے راہ درست کرے گا. اب متی تو ہمیں کہانی نہیں بتاتے، لیکن لوکا کے انجیلی بیان سے ہم وہ کہانی جانتے ہیں کہ کیسے زکریا اور الشبہ دونوں میاں بیوی تھے، دونوں نہایت راست باز تھے، دونوں بنی ہارون تھے. they were both descendants of Aaron, Zechariah and Elizabeth. لیکن ٹریجڈی کیا ہے؟ Elizabeth was barren. الشبہ بانجھ تھی، اور اس زمانے میں بانجھ پن کو لعنت سمجھا جاتا تھا. تو جیسے تیسے اس بیچاری نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے تانے سن سن کر گزاری ہوگی کہ ایک دن جب وہ اپنے طریق کے مطابق خدا کی ہیکل میں خدمت کر رہا تھا اور بخور جلانے کی ذمہ داری کرے کے ذریعے سے اس کی نکل آئی اور اس بخور جلا ہی رہا تھا، تو خدا کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. زکریا ڈاؤٹڈ، ہے نا، دل میں اس کے شک آیا کہ اب عمر تو رہی نہیں، نہ میری نہ الشبہ کی بچے پیدا کرنے کی، اب کیسے ہو سکتی ہے اولاد ہماری. تو پھر نام لینا پڑ گیا فرشتے کو اپنا، میں جبرائیل ہوں جو خداوند کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں. تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، I am Gabriel، ہے نا. تو یہی بندے کا سانس نکال دینے کے لیے اتنا انٹروڈکشن ہی کافی تھا. And I stand in the presence of the Lord day and night.
اس نے کہا تو نے شک کیا، آج سے تیری زبان بند ہو گئی، اور جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوگا تیری زبان بند رہے گی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب جب کاہن بخور جلا لیتا تھا تو وہ باہر نکل کر لوگوں کو برکت دیا کرتا تھا۔ اب یہاں تو اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، اب وہ ہاتھ تو اس نے شاید پھیلا دیے ہوں گے، منہ سے آواز نہیں نکل رہی، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے اس کے۔ خیر جیسے تیسے وہ عبادت مکمل ہوئی ہوگی، اور وہ پھر اپنی خدمت کو پورا کر کے گھر گیا۔ الشبا حاملہ ہوئی، اور اس نے کافی عرصے تک چھپائے رکھا جب تک کہ ناممکن ہو گیا چھپانا، اور اسی دوران ہم جانتے ہیں کہ مریم بھی اس کے پاس آئی، اور یوں یوحنا پیدا ہوا۔ جب اس کا نام رکھنے کی باری آئی تو اس کی ماں نے کہا اس کا نام یوحنا رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی خاندان میں کسی کا نام بھی یوحنا نہیں ہے۔ تو زکریا سے جب پوچھا اس نے کہا جی ایک تختی لاؤ، تختی پر اس نے یوحنا لکھا، اور یوں اس بچے کا وہی نام رکھا گیا جو کہ خدا نے اس کی پیدائش سے پیشتر، اس کی تولید سے پیشتر رکھ دیا تھا، اس کی کنسیپشن سے بھی پہلے۔ he was named John. God is gracious. God is grace. خدا فضل ہے، یوحنا کا مطلب ہے۔ He was a priest kid، ہے نا، تو اس کو تو کاہن بننا چاہیے تھا، اس کی تو ٹریننگ ہیکل میں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ اس کام کے لیے دیکھیں وہ خدا کا نذیر بھی تھا۔ اس کو خدا ماں کے پیٹ سے پاک روح مل گیا، اس کے نہ بال کٹنے تھے، نہ وہ کوئی نشہ آور چیز استعمال کر سکتا تھا۔ اس نے ہیکل میں تعلیم پانے سے یا ٹریننگ حاصل کرنے سے بیابان میں جا کر رہنا زیادہ پسند کیا، اور وہاں پر اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے اس نے تیار کیا۔ آج ہم اس کا تھوڑا اور انٹروڈکشن پڑھیں گے، یہ یوحنا کون تھا، کیسا تھا، اس کی خدمت کیا تھی، اور اس کا پیغام کیا تھا۔ تو متی تو ہمیں ڈائریکٹلی وہ تو لنک ملا دیتا ہے اس تیسرے باب کا ملاکی کے تیسرے باب کے ساتھ۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس کو اپنی ڈیوٹی کا، اپنے کام کا پتہ ہے، وہ کیا کرنے آیا ہے۔ کیا کہا تھا ملاکی نبی نے، یا خدا نے ملاکی نبی کے وسیلے سے کیا کہا تھا؟ میں اپنے رسول کو اپنے آگے بھیجوں گا، وہ میرے لیے راہ ہموار کرے گا، راہ درست کرے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ زکریا کو خدا نے فرشتہ نے بتا دیا تھا وہ ایلیا کے زور میں اور قوت میں خدمت کرے گا۔ He was never destined to be a priest. Although he was eligible to become a priest, he never wanted to become a priest. تو وہ نبی ہے، وہ بیابان میں رہتا ہے، اور وہیں سے اس نے اپنی منادی کا آغاز کر دیا۔ تو اگر آج کی کسی پی آر فرم کو سے پوچھا جائے کہ یوحنا کی اسٹریٹجی کیسی تھی تو وہ کہیں گے جی بالکل فیلئر، ڈومڈ فار فیلئر۔ اس کو تو یروشلم میں آ کر اپنی نبوت کا، اپنی خدمت کا آغاز کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی قوت دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں کہ وہ تو یروشلم نہیں آیا، یروشلم چل کر اس کے پاس چلا گیا بیابان میں۔ That was his stature, that was his power. اب یہ کیا کہتا ہے؟ توبہ کرو، توبہ کرو۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی ہم نے 9 صحیفے پڑھے ہیں، 9 پرانے عہد نامہ کے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کیا پیغام تھا ان کا؟ رجوع لاؤ، توبہ کرو، رجوع لاؤ۔ خداوند ان سے کیا کہہ رہا تھا؟ اپنی یہ ساری برائیاں چھوڑ کے، بت پرستی کو چھوڑ کر، سماجی ناانصافی کو چھوڑ کر، ٹرن اراؤنڈ اینڈ کم بیک ٹو می۔ سو از دیر اے چینج؟
نو. ہاؤ ڈڈ جیسس اسٹارٹ ہز منسٹری؟ یسوع نے کیسے اپنی خدمت کا آغاز کیا؟ توبہ کرو، خدا کی بادشاہی آ گئی. چینج تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جو سینٹرل ایک مقام ہے نا بنی اسرائیل کا خدا کی بادشاہی میں اور خدا کی نجات کے پلاننگ میں، وہ برقرار ہے. بنی اسرائیل کو تیار کیا جا رہا تھا. سارے نبیوں نے آ کر انہی کو کہا کہ توبہ کرو، کیونکہ تمہارے وسیلے سے خدا نے دنیا کو نجات دینی ہے. کس کے لیے؟ یوحنا کس کو کر رہا ہے منادی؟ بنی اسرائیل کو. یسوع نے اپنی منادی کا آغاز کہاں سے کیا؟ بنی اسرائیل سے. لیکن انہوں نے نہیں سنی پھر بھی، اور پھر وہ پیغام باہر چلا گیا، غیر قوموں میں وہ پیغام چلا گیا. لیکن آج بھی سینٹرالٹی برقرار ہے بنی اسرائیل کی. تو توبہ کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. کیا کہا تھا ملاکی نبی کے وسیلے سے خدا نے؟ I will send my messenger ahead of me. خدا نے کہا تھا میں اپنے رسول کو، اپنے نبی کو اپنے آگے بھیجوں گا. تو اس کا مطلب ہے پیچھے خداوند خود آ رہا ہے، پیچھے یہوہ خود آ رہا ہے، خدا خود آ رہا ہے. اور جہاں خدا آ جائے گا تو پھر وہاں بادشاہی کا انعقاد تو ہو ہی جانا ہے نا. So God was coming, Jesus was coming to inaugurate his kingdom now. افتتاح کرنے آ رہا تھا اپنی بادشاہی کا، اور اس کے سامنے اس کا ہرکارہ his herald had come before him. تو توبہ کرو. توبہ کا مطلب کیا؟ ٹیک اے یو ٹرن، کم بیک ٹو دا لارڈ. اگر کسی اور قوم سے کہا جا رہا ہوتا تو شاید توبہ کی بات نہ ہو رہی ہوتی، رجوع لانے کی بات نہ ہو رہی ہوتی، توبہ کی بات ہو رہی ہوتی. لیکن یہاں تو توبہ میں رجوع لانے کا بھی مقصد پوشیدہ ہے کہ واپس پھر آؤ، اپنے خداوند کی طرف واپس پھر آؤ. اور پھر ہمیں متی بتاتا ہے نا، متی کا تو اور لگتا ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ سوائے اس کے کہ وہ پرانے عہد نامے کی پروفیسیز کو پورا کرتا رہے، پورا کرتا ہوا دکھاتا رہے. یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. سو what was John's ministry؟ اس کی خدمت کیا ہے؟ اس کی خدمت ہے کہ وہ خداوند کے لیے راہ تیار کرے، کہ وہ خداوند کو اس دنیا سے انٹروڈیوس کرا سکے. دیکھو خدا کا برا، بیہولڈ the Lamb of God، جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا. یہ اس کی منسٹری ہے. اس کے لیے اس نے کام کہاں سے شروع کیا؟ اس کو بھی پتا تھا کہ میرے بارے میں کیا پیش گوئی ہوئی ہے، کہ مجھے بیابان سے کام کو شروع کرنا ہے. بیابان میں پکارنے والے کی آواز. آج تو شاید ہم اتنا اس چیز کو نہ سمجھ سکیں، لیکن اس زمانے میں میٹل روڈز نہیں ہوا کرتی تھی. بارشوں کے بعد روڈز کا حال بہت برا ہو، خیر آج بھی ہمارے شہر میں تو ہو ہی جاتا، لیکن چونکہ وہ میٹل نہیں ہوتی تھیں، رومیوں نے سڑکوں کا جال بچھا دیا تھا. لیکن چونکہ وہ پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھیں تو بہت ساری جگہوں سے ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی تھی. اور جب بادشاہ کو کسی جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا تو وہ اپنا ہرکارہ پہلے بھیجتا تھا. اس ہرکارے کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ آ کر اعلان کرتا رہے کہ بادشاہ آنے والا، میرے پیچھے بادشاہ آ رہا ہے،
اس لیے ہر راستہ ہموار کر دو، ہر ٹیلا پست کیا جائے، ہر نشیب بھر دیا جائے، کیونکہ بادشاہ آ رہا ہے۔ یہاں پر وہ لوگوں کے دلوں کو تیار کرنے کے لیے آیا ہے کہ جب وہ بادشاہ آئے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ وہ خدمت ہے جو سب زمانوں میں کسی ایک کو ایک ہی دفعہ ملنی تھی۔ جیسے مریم کو چنا گیا ایک خاص خدمت کے لیے کہ وہ کلام خدا کے اس دنیا میں آنے کا وسیلہ بن سکے، خدا کے اس دنیا میں آنے کا وسیلہ بن سکے۔ دوسری مریم نہیں ہو سکتی، نہ پہلے نہ بعد میں۔ اسی طرح یوحنا کو ایک خاص کام کے لیے چن لیا گیا، وہ کام اس سے نہ پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوگا۔ That was once in all human history۔ اور بہت عظیم کام ہے، اس کو دونوں عہدوں کو ملانا ہے۔ He has to bring the two covenants together۔ اس لیے وہ عظیم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں ان میں یوحنا سب سے عظیم ہے۔ All those who have been born of women, John is the greatest۔ اس لیے کہ جس کام کے لیے اس کو چنا گیا وہ کام بہت بڑا ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ اس کو راستہ ہموار کرنا ہے۔ He has to pave the way for God to come to save his people۔ اس کے پیچھے کون آ رہا ہے؟ The Lord، ہا تھیوس، خدا خود آ رہا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اور یہ اس کی منسٹری ہے جس کی پیش گوئی پرانے عہد نامہ میں کئی مقامات۔ دیکھیں یسایہ کو جنرلی لیا جاتا ہے سب سے بڑی کتاب ہے نبیوں کی، اور سب سے پہلے آنے والی کتاب ہے، اور ملاکی کی کتاب سب سے آخری ہے۔ تو پہلی کتاب میں بھی نبوت کی کتاب میں بھی ذکر ہو گیا اور آخری کتاب میں بھی ذکر ہو گیا اس کا۔ And now he is on the scene۔ آ گیا، منادی شروع کر دی۔ جب وقت پورا ہو گیا، خدا کی طرف سے اس کو اشارہ مل گیا، اس نے منادی شروع کر دی۔ اور منادی کہاں کر رہا ہے؟ بیابان میں۔ اب کوئی اس کو دیکھے تو کہتا ہوگا اس نے کیا پتھروں کو کلام سنانا ہے؟ لیکن اس کے کلام کی طاقت دیکھیں کہ لوگ کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا، وہ خود یروشلم نہیں گیا اپنی خدمت کا آغاز کرنے، یروشلم اس کے پاس آ گیا۔ یہ اس کی عظمت ہے۔ اور کون کون نہیں آیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اب اس کے لیے اس کا تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کہ وہ کس قسم کی پرسنالٹی تھی۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا، اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ دو باتیں بتا رہے ہیں متی ہمیں اس کے بارے میں۔ ایک تو اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا۔ یہ ڈریس کوڈ تھا نبیوں کا، اور جس کے ساتھ اس کو مماثلت دی جاتی ہے ایلیا کے ساتھ۔ یہ ایلیا بھی ایسے ہی کپڑے پہنتا تھا۔ ایک دن بادشاہ سے ملنے چلا گیا، دوسرے سلاطین کی دوسری کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت میں بادشاہ سے ملنے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ نہیں مل پایا۔ انہوں نے جا کے بتایا بادشاہ کو کہ آپ سے کوئی ملنے آیا تھا۔ کہا کیسا تھا؟ انہوں نے کہا اس کے جسم پہ بال بہت تھے۔
اچھا ایلیا تشبی آیا تھا، الائجا دا تشبائٹ، وہ اس کے جسم کے بالوں کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، وہ بھی اونٹ کے بالوں سے جو اون بنتی ہے نہایت کھردری قسم کی، وہی لباس پہنتا تھا جو یہاں پر یوحنا ہمیں پہنے ہوئے نظر آتا۔ So this was probably a dress code for the prophets، ہے نا، designed by God۔ تو اچھا یہ اس میں کافی خاصیتیں ہوتی ہیں، اون کے جو اونٹ کے بالوں کی اون سے بنتا ہے، نہایت کھردرا، لیکن سردیوں میں گرم رکھتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا رکھتا ہے، بٹ ایچی، ہے نا، چبھنے والا۔ تو لک ایٹ دا پاورٹی آف ہز ڈریسنگ، یعنی یہ غریب لوگوں کا لباس ہے جو اچھا لباس افورڈ، اور اس زمانے میں کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا، تو غریب لوگوں کا لباس ہے۔ تو لک ایٹ دا پاورٹی آف ہز سروس، دیکھیں ہم نے اس کی خدمت جانی، خدمت کیا ہے، اب اس کی خدمت کے دو آسپیکٹ سامنے آ گئے، ایک تو اس پاورٹی ہے نا، اونٹ کی اون کا بنا ہوا لباس پہننا ہے، بڑا کورس قسم کا کھدر سمجھ لیں آپ، کھدر بھی بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے اس کے مقابلے میں، اور پٹکا، چمڑے کا پٹکا اپنی کمر میں باندھے ہوئے ہیں۔ کمر اس وقت باندھی جاتی تھی جب سرو کرنا ہوتا تھا۔ کیا کیا تھا یوحنا 13 باب میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنا چوغا اتارا اور رومال اپنی کمر سے لپیٹا۔ کیوں؟ بیکاز ہی واز گوئنگ ٹو سرو، خدمت کرنے جا رہا تھا نا، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونے جا رہا تھا۔ تو کمر کا باندھنا خدمت کرنے کی، سروس کی نشانی ہے، ریڈینس کی نشانی ہے۔ اور اس کو تو چونکہ ہر وقت پانی میں جانا پڑتا تھا بپتسمہ دینے کے لیے، تو ہی ہیڈ دس بیلٹ، لیدر بیلٹ اراؤنڈ ہز ویسٹ، ون ایز اے سائن آف ریڈینس فار سروس، ہی واز دیئر ٹو سرو۔ اور پھر وہ کیا کھایا کرتا تھا؟ اس کی خوراک کیا تھی؟ ٹڈیاں اور جنگلی شہد۔ تو پروبیبلی ان دنوں میں اگر ساؤتھ پنجاب میں ہوتا یوحنا تو بڑا خوش ہوتا، بڑی مقدار میں ٹڈیاں آئی تھیں۔ اب ٹڈی وہ کیڑا ہے جو کہ شریعت میں حلال تھا، پاک تھا، کوشر جس کو کہتے ہیں، یہودی جو کھانا کھا سکتے ہیں، جو چیزیں غذا لے سکتے ہیں، اس کو کوشر کہا جاتا۔ ٹڈیاں کوشر تھیں، ان کو کھا سکتے تھے۔ اور ہم نے تو شاید وہ گھروں کی چھوٹی چھوٹی ٹڈیاں دیکھی ہیں نا، یہ جو ملخ ہوتا، جو کھیتوں کو تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے دے آر اے ویری رچ سورس آف پروٹین، پروٹین اس میں بہت ہوتا، لوگ اکثر بھون کے کھاتے، لیکن پھر یہ غریبوں کی ہی غذا تھی۔ اور اس کے ساتھ جنگلی شہد، یہ جنگلی شہد جو ہے یہ وہ نہیں، چھتوں والا شہد نہیں ہوتا، یہ جب کھجوریں درخت سے گرتی ہیں نا نیچے، وہ تھوڑی سی نرم ہو جاتی ہیں، تو اس کا پیسٹ بنا لیا جائے تو اس کا مزہ تھوڑا تھوڑا شہد کی طرح ہی ہوتا ہے، بٹ اٹس ناٹ پیور بی ہنی، یہ شہد کی مکھیوں والا شہد نہیں ہے، یہ گری جو درخت سے گری ہوئی کھجوریں جو تھوڑی نرم ہو جاتی ہیں، ان کا پیسٹ بنا کے، تو وہ ٹڈیاں اور کھجوروں کا یہ پیسٹ کھایا کرتا تھا۔ ہاں جی، آ گیا نا سوال ذہن میں کہ ٹڈی کیسے پاک ہو سکتی ہے؟
تو احبار کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں آیت آپ پڑھ لیجئے گا. احبار 11:22، لیویٹیکس چیپٹر 11 ورس 22. خیر چلیں، یہ تو اس کی خوراک ہو گئی. تو دیر آپ کو پاورٹی نظر آ رہی ہے، غربت نظر آ رہی ہے. اتنی فالوئنگ ہو کسی نبی کی، تو آج کا نبی تو پھر وہاں رہے گا نا جہاں پر اس کی مینشن ہوگی، پھر اس میں گاڑیوں کا فلیٹ ہوگا، اس کا اپنا جہاز ہوگا، بحری جہاز اپنا ہوگا. لیکن یہ خدا کا نبی بیابان میں رہتا ہے، بڑا کورس قسم کا لباس پہنتا ہے. خدمت کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار رکھا ہوا ہے، پٹکا اس نے باندھا ہوا ہے کمر سے، اور غریبوں والی غذا کھاتا ہے. لیکن اس کی خدمت کی تاثیر دیکھیں. اب اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح سے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا. یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے. دیکھیں، یوحنا کی خدمت بہت امپورٹنٹ ہے، اس کا بپتسمہ بہت امپورٹنٹ ہے. یسوع سے سوال کیا گیا تھا کہ تو ان باتوں کو کس کے اختیار سے کرتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کی صفائی کی تھی، انہوں نے کہا تو ان باتوں کو کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ تو یسوع نے جواب میں کیا کہا تھا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان سے تھا یا انسان سے؟ تو اس نے اپنی خدمت کو آتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے یوحنا کی خدمت کا ذکر کیا. اٹ واز امپورٹنٹ، بہت اہم ہے یوحنا کی خدمت. اب کیا ہوا، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح کے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا. اب میں بپتسمے کو نہیں چھیڑ رہا آج، کیونکہ اگر میں نے بپتسمے پہ بات کرنی شروع کی تو ہمارا سارا وقت بپتسمے میں لگ جائے گا اور میں پورے پیسج کو کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا. اگلے ہفتے ہم نے خداوند یسوع مسیح کے بپتسمے کا ذکر کرنا ہے، تو اس وقت پھر میں بپتسمے کے متعلق چند باتیں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن امپیکٹ دیکھیں، یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے گرد و نواح سے سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے. اب اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ اس وقت لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب مسیح آیا ہی آیا. تو جب انہوں نے سنا کہ اس طرح سے کوئی ایک شخص ہے جو بیابان میں خدمت کر رہا ہے، منادی کر رہا ہے، تو شاید یہ دیکھنے کے لیے وہ یہاں گئے کہ کیا وہ مسیح تو نہیں ہے. اور مسیح اور یہ سوال یوحنا سے پوچھا بھی گیا تھا، کیا تو ایلیا ہے؟ کیا تو دوسرے نبیوں میں سے کوئی ہے؟ کیا تو مسیح ہے؟ تو شاید یہ بھی وجہ تھی کیوریوسٹی کی کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائٹ پر تھی اس وقت خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فریسی اور صدوقی بھی آئے ہیں. دیکھیں، جب بابل کی اسیری سے لوگ واپس آئے نا، تو اس وقت لیڈرشپ جو تھی، پہلے تو بادشاہ ہوا کرتے تھے، لیڈرشپ نہیں تھی اسرائیل میں. ہم نے زربابل کو دیکھا، ہم نے نہمیہ کو دیکھا، لیکن کوئی بہت پاورفل لیڈر ہمیں نظر نہیں آتا. پھر بعد میں مکابی آ گئے میدان میں. تو کیا ہوا، کاہنوں کی اٹینشن ساری لیڈرشپ کی طرف، یعنی سول لیڈرشپ کی طرف، پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف چلی گئی.
جیسے آج ہمارے ملک میں ہے، آپ کو بہت سارے جو ریلیجس اسکالرز ہیں وہ پالیٹکس میں نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت کاہن جو تھے وہ زیادہ تر پالیٹکس کی طرف آ گئے۔ آپ دیکھیں نا، یسوع کے زمانے میں سردار کاہن کا بڑا پولیٹیکل کلاؤٹ ہوتا تھا، اور وہ جو ان کو خدمت کرنی تھی، خدا کا کلام لوگوں کے لیے کھولنا تھا اور وہ ساری خدمت کرنی تھی، وہ پیچھے رہ گئی۔ تو پھر یہ جس کو ہم آج پیرا چرچ کہتے ہیں، دیکھیں پیرا چرچ کیوں سامنے آیا؟ کیونکہ چرچ کمزور ہو گیا۔ تو وہاں جب کہانت کمزور ہوئی تو پھر اس قسم کے فرقے سامنے آ گئے جنہوں نے یہ کام اپنے ذمے لے لیا، جن میں سے ایک فریسی بھی تھے۔ اب فریسی جو تھے وہ خدا کی شریعت پر چلنے والے لوگ تھے، اور خدا کی شریعت کو بیان کیا کرتے تھے، اس پر چل کر دکھاتے تھے لوگوں کو۔ they were religious leader، تعداد میں کم تھے لیکن کافی پاورفل تھے۔ ایک بہت بڑا فریسی ہمیں نظر آتا ہے خدا کے کلام میں، جس کا نام ساؤل تھا، جو بعد میں پولوس ہو گیا۔ Paul was a Pharisee. So they were grounded into the Torah, the law of God. جبکہ صدوقی جو تھے وہ کلام کی بیشتر باتوں کو نہیں مانتے تھے، they were more of into politics، لیکن ان کا یہ ان سے بھی تھوڑے تھے، فریسیوں سے بھی تعداد میں، لیکن ان کا پولیٹیکل کلاؤڈ بہت ہوتا تھا، اور اکثر سردار کاہن جو تھا وہ صدوقی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ لوگ آ گئے اور انہوں نے بھی بپتسمہ لینا چاہا، لیکن یوحنا ان کی نیت بھانپ گیا۔ وہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، اچھا چلو ٹھیک ہے جی، سب لوگ بپتسمہ لے رہے ہیں، ہم بھی چل کر بپتسمہ لے لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں پھر اس نے کیا کہا، کیونکہ ریاکاری تھی، they did not mean it، وہ دل سے بپتسمہ لینے نہیں آئے تھے، تو ان کو کیا کہا؟ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ تم نبیوں کی تعلیم کو تو مانتے نہیں ہو، تو پھر کیوں آئے ہو بپتسمہ لینے کے لیے؟ کیا صرف دکھاوا کرنے کے لیے؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اگر لینا ہے بپتسمہ تو پھر توبہ کرو، پھل لاؤ، اور پھر اس توبہ کے مطابق تم زندگی گزارو۔ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اب میں بپتسمہ کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، اس بات کو بھی میں اگلے جب ہم دیکھیں گے اس میں ایکسپلین کروں گا کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی اولاد۔ وہ یہ والا بپتسمہ جو تھا، گناہوں سے معافی والا بپتسمہ، یہ غیر قوموں سے منسوب تھا۔ جب کوئی پروزلائٹ، جب کوئی غیر یہودی یہودیت میں آنا چاہتا تھا تو اس کو کئی سالوں کے انتظار کے بعد ربیوں سے تعلیم حاصل کرنی پڑتی تھی، فقہ کے عالموں سے تعلیم حاصل کرنا پڑتی تھی، اس کو قربانی چڑھانی پڑتی تھی، اس کو ختنہ کروانا پڑتا تھا، اور اس کو بپتسمہ لینا ہوتا تھا۔ He had to be immersed in water۔ اگرچہ کہ بپتسمہ یہودی بھی لیتے تھے لیکن وہ گناہوں کی معافی کا نہیں ہوتا تھا، وہ میں آپ کو نیکسٹ ٹائم بتاؤں گا۔ لیکن یہاں پر وہ یہ کہتے تھے بپتسمہ ہمارے لیے والا بپتسمہ، گناہوں سے معافی کا بپتسمہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم پریویلیجڈ کلاس ہیں۔ We are the children of Abraham۔ اس نے کہا اس خیال میں نہ رہنا کہ تم بچ جاؤ گے اس لیے کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو۔ خدا چاہتا تو ان پتھروں سے، تو موسٹ پرابیبلی وہاں پر غیر یہودی بھی آئے ہوں گے جن کی طرف شاید اشارہ کر کے یوحنا نے کہا ان پتھروں سے بھی اپنے لیے اولاد پیدا کر سکتا تھا۔ اینڈ موسٹ پرابیبلی چونکہ دریا ہے وہاں پتھر بھی ہوں گے، تو دونوں اس کی تفاسیر ہو سکتی ہیں۔
لیکن یہودی اپنے آپ کو چونکہ پریویلیج سمجھتے تھے اور ان کو کتے سمجھتے تھے، اس لیے ان کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم بچ جاؤ گے خدا کے غضب سے، کیونکہ اس لیے کہ تم ابراہم کی اولاد ہو۔ اس بات کو ہم اگلی دفعہ اور زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا، اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ وہی کام ہو گیا جو پرانے عہد کے نبیوں کی نبوت کے ساتھ ہوتا تھا، مکس ہو گئی نبوتیں، زمانے مکس ہو گئے۔ راہ ہموار کرتے کرتے اب جو وہ نبوت کر رہا ہے مسیح کے بارے میں، یہ عدالت کی نبوت ہے، اور مسیح عدالت کرنے کے لیے اپنی پہلی آمد میں نہیں آیا تھا۔ پہلی آمد میں تو وہ لوگوں کو نجات کی طرف لے جانے کے لیے آیا تھا، ان کا فدیہ دینے کے لیے، قربان ہونے کے لیے آیا تھا۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ مسیح کی دوسری آمد پر ہوں گے۔ اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا۔ یہی نبوت تھی جس نے یوحنا کو خود کنفیوز کر دیا، اور اس نے جیل سے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ سے پوچھو کہ تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ یوحنا کا بھی خیال یہ تھا کہ یسوع مسیح آ گیا ہے، مسیح آ گیا ہے، اب عدالت شروع ہو جائے گی۔ But this is not talking about his first coming here۔ مکس ہو رہی ہیں پروفیسیز پھر۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ یوئیل نبی کا صحیفہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ روح القدس جو ہے اٹس کنگڈم سائن، ہے نا، وہ نشان ہے خدا کی بادشاہی کا۔ اور یہاں چونکہ خدا کی بادشاہی آ گئی ہے، آنے والی ہے، اس بادشاہی کا نشان کیا ہوگا؟ کیا کہا تھا یوئیل نبی نے؟ یوئیل نبی کے وسیلے سے خدا نے کیا کہا تھا؟ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح انڈیلوں گا، بیکاز the doors of my kingdom will be opened for everyone۔ اور اس کنگڈم کی نشانی کیا ہوگی؟ روح القدس ہوگی۔ اور یہی ہم اگلے ہفتے دیکھیں گے کہ یسوع پر روح القدس کیوں نازل ہوا تھا۔ That was to inaugurate the kingdom۔ تو کیا ہے؟ میں تو تمہیں توبہ پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں نا، توبہ گناہوں سے معافی کا بپتسمہ ہے، لیکن وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ He is the one who can take you into his kingdom۔ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، مالک وہ ہے، اور چونکہ وہ مالک ہے میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس کی جوتیاں سیدھی کر دوں۔ جو نچلے درجے کا غلام ہوتا تھا نا، جو بہت نچلے درجے کا غلام ہوتا تھا اس زمانے میں، صرف وہ مالک کی جوتیاں اٹھا سکتا تھا۔ جو تو ذرا اوپر درجے کے غلام ہوتے تھے وہ مالک کے پاؤں کو یا اس کی جوتیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اس نے کہا اس کے سامنے تو میں نچلے درجے کا غلام بھی نہیں ہوں، کہاں وہ کہاں میں۔ یوحنا کی انجیل میں اس نے کہا ضرور ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں۔
He is the one who is coming to inaugurate his kingdom. میں انسان ہوں، وہ خدا ہے. میں پرانے عہد کا آخری نبی ہوں، وہ نیا عہد لے کر آ رہا ہے. He is far superior than I am. I can't even stoop to touch his feet. میں تو اس کے سامنے نچلے درجے کا غلام بھی نہیں ہوں. اس سے بھی اگر کوئی نیچے کا کوئی درجہ ہے تو میں تو شاید وہاں پر کھڑا ہوا ہوں. He will come, he will inaugurate his kingdom, and the sign of that kingdom would be that he would dish out the Holy Spirit. اور اس کے ساتھ وہ تم کو آگ سے بپتسمہ، وہ تم کو پاک کرے گا. ملاکی 3 باب میں ہی ذکر تھا نا، سنار کی آگ کا اور دھوبی کے صابن کا جو صاف کرتے ہیں. کہا He will cleanse you of your iniquities, of your sins. جو عہد، نیا عہد ہے، اس کو جب وہ انوگریٹ کرے گا، جس میں خدا نے کہا تھا میں ان کی ساری بد کرداری بھول جاؤں گا، میں ان کے گناہ ان کے ذمے نہیں لگاؤں گا. And when he comes to judge تو کیا ہوگا؟ He will have his winnowing fork in his hand. چھاج اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور جب چھاج سے چھانا جاتا ہے تو بھوسی جو ہے وہ گر کر نیچے، ہلکی ہونے کے نسبت سے ہوا کے ساتھ اڑ کر نیچے چلی جاتی ہے، گندم پیچھے رہ جاتی ہے. اور بھوسی کہاں جاتی ہے؟ اس آگ میں جو کبھی بجھنے کی نہیں ہے. عدالت کرے گا، لیکن ابھی نہیں کرے گا. وہ یوحنا بھی کنفیوز ہو گیا، ابھی عدالت کرنے نہیں آ رہا. وہ ابھی وہ یوحنا 61 باب کی پروفیسی پوری کرنے آ رہا ہے، جس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے. سو دس ون ویری پاورفل مین، the greatest among those who are born of women، عظیم ترین انسان، اس کو وہ خدمت ملی جو کسی اور کو نہیں مل سکتی. اس کی خدمت عظیم تھی. پھر دیکھیں اس خدمت کے لیے وہ تیار ہے، پٹکا باندھا ہوا ہے اس نے. اس کی خدمت میں ہمارے لیے غربت جھلکتی ہے، پاورٹی. بٹ ہی از ریڈی، ہی نوز ہو ہی از. اچھا، یہ ایک اور اس میں چھوٹا سا ایک ٹوسٹ ہے. جب ہم کہتے ہیں نا یردن، جارڈن، دریائے یردن کا کنارہ، تو یہ نشیب میں ہے، نیچے ہے. باقی سارے علاقے اس سے اوپر ہیں. تو جب یردن کا ذکر کیا جاتا ہے تو یو آر اسٹوپنگ، یو آر گوئنگ ڈاؤن. حلیمی، یہ اس کی حلیمی کو بھی ظاہر کرتا ہے. He did not go to Jerusalem which is on a mount. وہ اونچائی پر نہیں گیا، وہ نشیب میں چلا گیا. یہ اس کی حلیمی کو بھی ظاہر کرتا ہے. And since he was meek، اس لیے یسوع نے کہا کہ he is the greatest. اور کیا ہوا؟ خدمت ایک بڑی آڈ سی جگہ میں شروع کی، and yet he could attract people. اور لوگ اس کی گالیاں سننے کے لیے آتے تھے. اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا؟ You are slimy snake، slippery. تم تو ہاتھ میں سے نکل چل جاؤ کسی کے. دھوکہ دینے والے فقیوں اور صدوقیوں، فریسیوں اور صدوقیوں سے اس نے کہا. تو ابھی باتیں ختم نہیں ہوئیں. ابھی ہم یسوع کے بپتسمے کو دیکھیں گے. 3 باب ابھی باقی ہے. جنرلی ہم بپتسمے کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے. یوحنا کی خدمت کو بھی تھوڑا سا اور اسٹڈی کریں گے. You just have to wait for another week. Next Tuesday ہم یہیں سے اس کو آگے لے کر چلیں گے. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.